बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Al-Qur'anu hayati. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाल्लाह आज हम आयत नंबर 8 to 11 देखेंगे इंशाल्लाह सूरह ar-Ra'd में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु यअलमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा व मा तग़ीदुल अरहाम वमा तग़ीदुल अरहाम वमा तज़दाद वकुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार। अल्लाह को मालूम है क्या उठाए हुए है हर मादा और क्या कम होता है अरहाम में और क्या ज़्यादा होता है, और हर चीज़ उसके पास तयशुदा हुआ करती है। आयत नंबर 9। आलिमुल ग़ैबि व शहादतिल कबीरुल मुतआल। इल्मुल ग़ैब का और ज़ाहिर का है, यानी जानने वाला वो बड़ी किबरियाई वाला आलीशान वाला है। आयत नंबर 10। सवाउम मिनकुम मन असर्रल क़ौल व मन जहर बिहि वमन हुवा मुस्तख़्फ़िम बिल्लैलि व सारिबुम बिन्नहार। अल्लाह के लिए बराबर है चाहे तुम में से कोई छुपाए बात को या चाहे कोई ज़ाहिर करे उसे, चाहे कोई छुपकर कोई काम करे रात में और चाहे वो बेखौफ होकर घूमता फिरे दिन में। आयत नंबर 11। लहू मुअक़्क़िबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन ख़ल्फ़िही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फ़ुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फ़ला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। हकीकत ये है कि अल्लाह ही की तरफ से मुहाफ़िज़ होते हैं, उसके आगे और उसके पीछे जो हिफाजत करते ही रहते हैं उसकी अल्लाह के हुक्म से। बेशक अल्लाह नहीं बदलता जो किसी कौम के पास है, यहाँ तक कि वो बदल डालें जो उनके अपने बीच में है। और जब इरादा करे अल्लाह किसी कौम को सज़ा देने का तो नहीं कोई टाल सकता उसे उस सज़ा को, और ना ही उसका अल्लाह के अलावा कोई वली हो सकता है। इंशाल्लाह मज़ीद इसकी जो है तफसीर इंशाल्लाह हम देखते हैं आगे। और पीछे जैसे कि हमने देखा, दोनों को लिंक करके देखते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला ने हर कौम में जो है हर एक ख़बरदार करने वाला और एक रहनुमा भेजा, लेकिन लोग उनकी अहमियत नहीं करते हैं। क्योंकि याद रखिए एक सिंपल सी बात कि जो इंसान दुनियादार होता है उसकी नज़रें सिर्फ दुनिया पर लगी हुई होती है। वो दीनदार को भी देखता है ना, एक दाई दीन को भी, उसमें भी दुनिया तलाश करते रहता है। वो एक दाई दीन के इल्म से इतना इम्प्रेस नहीं होता है जितना कि दुनियावी एजुकेशन किसी के पास हो तो उससे इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है वो। तो अल्लाह सुब्हाना ताला वही कह रहे हैं कि दुनियादार लोग दुनिया पे नज़र टिकाए रहते हैं कि अगर ये बंदा दीन पर अमल कर रहा है, दीन की तरफ और अल्लाह की तरफ लोगों को बुला रहा है, इसकी दुनिया कितनी बनी, इसका दुनिया का कितना फ़ायदा हुआ। और कभी कभी इस वजह से भी लोग जो दीनदारों की और अल्लाह के मैसेज की कदर नहीं करते हैं। चलिए, अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो है वो ज़मीन आसमान की अपने कुदरत मनाजिर की जो है वो सैर करवाई, हमें उसकी अहमियत बताई। अब इंशाअल्लाह इंसान का तारुफ़ करवाया जा रहा है और मज़ीद अल्लाह सुब्हाना ताला की बड़ाई का एहसास आप भी करें। आयत नंबर 8 में अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं, अल्लाह यालमु,
اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ہر مادہ اٹھاتی ہے۔ یہاں پر اللہ یعلم سے کیا مراد ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ہم ڈالیں گے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے علم کے بارے میں یہاں پر خبر دی ہے اس آیت میں کہ اس کا علم جو ہے ہر چیز پر جو ہے وہ محیط ہے۔ دیکھیے لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہر جگہ ہے، جی نہیں، جملہ ایسا کہنا چاہیے کہ اللہ کا پاور، اللہ کا نالج دنیا کے ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، وہ ہر چیز سے باخبر بھی ہے۔ جیسے کہ سورہ لقمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے۔ اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، غیب کی 5 کنجیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی خبر رکھتا ہے۔ اور وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ نمبر 1 کل کیا ہونے والا ہے، نمبر 2 عورتوں میں سے یعنی کہ ان کے رحم میں، عورتوں کے یوٹرس میں ڈیورنگ پریگننسی کیا چیز بڑھ رہی ہے اور کیا جو ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ نمبر 3 بارش کب ہوگی، ٹھیک ہے، کب برسے گی وہ۔ آج دیکھیں کہ موسم کے حال بتانے میں ٹھیک ہے لوگ اس طریقے سے پیشن گوئی کر دیتے ہیں، پھر بھی وہ غلط ہو جاتا ہے۔ کئی مرتبہ آج دیکھیں نہ آج 2-3 سالوں سے جو ہے بارش کے سیزن میں جس دن اسکول کی جو ہے وہ چھٹی کا اناؤنسمنٹ ہو جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اس دن بارش ہوتی ہی نہیں ہے اور بچوں کے مزے آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے چلیں، نمبر 4 کہ کوئی بھی شخص یہ نہیں جانتا ہے کہ اس کو موت کہاں آئے گی، لیکن اللہ ہی جانتا ہے اس کو، اور اسی کے ساتھ ساتھ کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ 5 چیزیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد چلیں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ ما تحمل کل انثی، اس میں کیا راز اللہ نے چھپا کر رکھا ہے۔ ماں دیکھیں کہ ماں جو ہے وہ ریلیٹیو پروناؤن ہے، اسے موصولہ جس کو کہا جاتا ہے گرامر کے ٹرم میں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ماں ساری چیزوں کے لیے جاتا ہے، لیونگ تھنگ کے لیے بھی، نان لیونگ تھنگ کے لیے بھی، چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کے لیے ماں عربی میں استعمال کیا جاتا ہے، ماں لفظ۔ اور حملہ دیکھیں کہ حمل کہا جاتا ہے اس بوجھ کو جو خوشی خوشی اٹھایا جائے، اور حمل پریگننسی کو بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک بوجھ ہوتا ہے عورت پر، لیکن وہ اس بوجھ کو بہت خوشی خوشی کیری کرتی ہے، جہاں جاتی ہے اسے ساتھ لے جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ پریگننٹ لیڈی اپنے پیٹ کو کہیں رکھ دے اور خود اکیلے گھومے، نہیں، بلکہ وہ خوشی خوشی جو ہے وہ اس بوجھ کو اٹھائے پھرتی ہے۔ اس کو بتا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہتے ہیں، چند ایک آیتیں قرآن میں ہی بہت خوبصورت طریقے سے اللہ نے بیان کیا، ہم دیکھتے ہیں۔ چلیں یہاں پر جو اللہ نے کہا کہ اللہ جانتا ہے ہر اس کو جو مادہ اپنے پیٹ میں اٹھائی ہوئی ہے، یعنی انسانوں اور جانوروں میں سے ہر مادہ، یعنی فیمینن جو ہوتا ہے، جو بچہ اٹھاتی ہے وہ نر ہے اور مادہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے پیٹ میں میل ہے، فیمیل ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، کیا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وہ پورا ہے یا ادھورا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وہ خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، لمبا ہے، چھوٹا ہے، خوش نصیب ہے، بد نصیب ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے یا دوست ہے، وہ کیسا ہوگا، کنجوس ہوگا، سخی ہے، عالم ہے یا جاہل ہے، عقل مند ہے یا بیوقوف ہے، حسن اخلاق والا ہے یا بد اخلاق والا ہے۔ اور ہر ایک کے بارے میں خوب جاننے والی ذات صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے سورہ زمر میں ایک بڑی خوبصورت طریقے سے اللہ نے بتایا، اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی جان سے اس کا جوڑا بھی پیدا کیا، اسے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 ٹائپس بنائے، کس کے؟ میل اور فیمیل کے، اسے اتارے۔ وہی تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریخیوں میں ایک شکل کے بعد دوسری شکل میں پیدا کرتا ہے، یہی اللہ تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، اسی کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر کہاں تم پھرے جا رہے ہو، کہاں تمہیں پھرایا جا رہا ہے، یہ ہے اللہ کی شان۔ جی ہاں، یاد رکھیں کہ سورہ زمر میں یہ 3 پردوں کی جو بات کی گئی ہے، یعنی کہ عورت کا جو حمل ہوتا ہے وہ 3 پردوں کے اندر ہوتا ہے۔ ایک تو آپ دیکھ لیں کہ اوپر کی جو آپ کی اسکن دکھتی ہے وہ پیٹ کی، اس کے اندر اور ایک جھلی آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے، وہ ہے، اس کے اندر اور ایک کور ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بچوں کو اتنا سیفلی اندر رکھتا ہے
اس سے تو دیکھیے کہ عورت گرتی ہے، کبھی پھسل گئی یا کچھ ہوا تو اس بچے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طریقے سے حفاظت کرتے ہیں، غور و فکر کریں۔ یاد رکھیں کہ قرآن میں یہ آیتیں نہ ہوتی تو شاید انسان اس پر اتنا غور و فکر بھی نہیں کرتا۔ آج یہاں وہاں سے لوگ نالج لینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو قرآن میں کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کا نطفہ اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن جو ہے وہ جمع رہتا ہے، 40 دن تک جمع ہوا رہتا ہے، پھر اسی جمے ہوئے خون کی اتنی مدت رہتی ہے، پھر وہ یعنی کہ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اس میں روح پھونکنے کے لیے، اور روح الامین ہے وہ، اور اس کے بعد اسے جو ہے وہ اس کے بارے میں 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہے ماں کے پیٹ میں ہی، ایسا نہیں باہر آنے کے بعد۔ اس کا رزق، اس کی عمر، کیا عمل کرے گا، وہ خوش قسمت ہے یا بد قسمت ہے، یہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس ذات کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بے شک تم میں سے کوئی اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ یعنی پوری زندگی وہ انسان، اگر اس کی قسمت میں جہنم لکھ دیا گیا ہے اور پوری زندگی وہ اچھے کام کرتے رہتا ہے تو کیسے وہ جہنم کا مستحق ہوتا ہے بتایا جا رہا ہے۔ اور 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے جس پر جو ہے وہ تقدیر کا لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور وہ اہل جہنم جیسے عمل کرنے لگتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو جہنم جیسے عمل کرتا ہے پوری زندگی، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اس پر اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے، ماں کے پیٹ میں اس کی تقدیر لکھ دی گئی ہے اور وہ اہل جنت والا ہو جاتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے یہ۔ اسی طریقے سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے رحم ماتے پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، یعنی ایک پریگننٹ لیڈی جو ہوتی ہے اس کے رحم پر، اس کے پیٹ پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، اور وہ کہتا رہتا ہے کہ اے رب یہ نطفہ قرار پایا ہے، یعنی اس کے پیٹ میں ایک نطفہ ڈراپ ہو گیا ہے، اے رب اب علقہ یعنی کہ جمع ہوا خون بن گیا ہے، اے رب اب یہ گوشت کا لوتھڑا بن گیا ہے۔ پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اس کی پیدائش پوری کر دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ پوچھتا ہے، اے رب لڑکا ہے یا لڑکی، نیک ہے یا برا، اس کی روزی کیا ہوگی، اس کی موت کب آئے گی۔ اس طرح یہ سب باتیں ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دی جاتی ہے، دنیا میں اسی کے مطابق ظاہر ہوتے رہتا ہے۔ جتنا اللہ نے آپ کے حصے میں لکھا ہے وہ کہیں نہیں جائے گا، یاد رکھیں۔ اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت باتیں بتا دی کہ بھئی اس عورت کے پیٹ میں کیا ہے اس کو سب علم ہے، اور اسی طریقے سے آیت میں جیسے کہا گیا وَمَا تَغِيدُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ، اور جو کچھ بھی رحم کم کرتی ہے اور جو رحم کے اندر حمل میں کمی ہوتی ہے، اس سے مراد بہت سارے اسکالر سے بہت ساری باتیں لی ہے۔ کم زیادہ سے مراد یہاں پہ یہ لیا گیا ہے کہ بچے کا ایک ایک حصہ وہ پراپر ہے یا نہیں ہے، اس کا سائز بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر وہ پراپر پیدائش تک رہے گا نہیں رہے گا، اور اس کا رحم جو ہے، رحم میں بچے کا ویٹ بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا ہے، یہ بھی ہے۔ کچھ اسکالرس نے اس کو اس طریقے سے بھی لیا ہے کہ اس کا جو حیض کا خون ہوگا آفٹر ڈیلیوری، جو نفاس کا خون ہوتا ہے، وہ کم ہوگا یا زیادہ ہوگا وہ اس کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہاں پر تغیظ جو آیا ہے نا، غیظ، یہ اصل میں ٹھہرے ہوئے پانی کو کہا جاتا ہے۔ آپ نے پیچھے پڑھا ہوگا نا، ایک جگہ ہم نے پڑھا تھا سورہ نوح کے واقعے میں کہ اے زمین تو اپنا پانی نگل جا۔ تو یاد رکھے کہ ایک اگر عام زبان میں ہم کہیں تو پیٹ میں جو ماں کے پیٹ میں جو پانی کی جھلی ہوتی ہے اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ پانی کم ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے، اس کا علم بھی اللہ ہی کو ہے۔ سبحان اللہ، سوچے ذرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ رب کی ذات ہے جو کرتی ہے، اور یاد رکھیں کہ ایک عورت کو جب تک اللہ نہ چاہے ظاہر ہی نہیں ہوتا ہے وہ پریگننٹ ہے یا نہیں ہے،
ہاں اگر وہ کوئی مینس یا ٹیکنالوجی استعمال نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ آج سے پہلے دیکھیں کہ آپ تھوڑا ہمارے اپنی ممی یا ممی کے دور کو آپ دیکھیں، کون سی اتنی ٹیکنالوجیز تھی ان کے پاس کہ انہیں چیک اپ کر کے یا بتایا جاتا کہ بھائی تم پریگننٹ ہو. کچھ سمٹمس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے اور کبھی کبھی نہیں بھی ظاہر کرتا ہے. ایسے بہت سارے کیسز ہم نے سنے. ایک کا تو بڑی حیرانی ہوئی، ملاقات ہوئی میری ایک عورت سے اور بہت ہی کمزور سی لگ رہی تھی وہ. میں نے کہا کیا بات ہے، بڑی ویک ہو رہی اور پیٹ ہی پیٹ تمہارا نظر آ رہا ہے. پتہ نہیں باجی، سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کچھ ایسا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ایک گود میں بچہ تھا اس کے، خیر. اینڈ تقریباً آپ دیکھیں کہ اس کو اچانک سے ایک دن رات میں پین فیل ہوا پیٹ میں اور اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا. بھائی کیوں اتنا درد ہو رہا ہے، کیوں درد ہو رہا ہے؟ سونوگرافی ڈاکٹر نے کر کے دیکھا تو پورا 9 مہینے کا بچہ تیار تھا اس کے پیٹ میں، اینڈ دیٹ از لیبر پین. اس کو یوٹرس میں تکلیف ہوئی اور کوئی سمٹمس ہی نہیں. سوچے یہ بہت بڑی نشانی اللہ کی طرف سے. یہی چیز اگر اس کو آپ سوچیں کہ اس کے 9 مہینے کی تکلیف اللہ نے کچھ گھنٹے کی صرف کر دی اور وہ بچہ ایک دم ہاتھ میں. اور ماشاءاللہ بچی تھی وہ بڑی خوبصورت سی، اور کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں کی. ایک بچہ ہے اس کی گود میں، دوسری بچی ہو گئی، پہلا بیٹا تھا اس کو. اسی طریقے سے واقعی یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ اللہ ظاہر نہ کرنا چاہے تو کسی کو پتہ ہی نہ چلے. ناؤ ڈے بڑا فتنہ ہے یہ ڈاکٹر کا. واقعی کچھ ایسے فتنے ڈاکٹرز کی طرف سے آتے ہیں کہ پریگننسی اگر بتا دی گئی تو تم بیڈ ریسٹ کرو. جی نہیں، یہاں پر آپ یاد رکھیں کہ پریگننسی اللہ سبحانہ تعالیٰ آرام کرنے کے لیے نہیں دیتا ہے عورت کو. پیچھے ہم نے دیکھا سورہ اعراف میں تقریباً حمل کے ساتھ وہ چلتی پھرتی ہے. جی اس کو ایکٹیو رہنا چاہیے. کیوں؟ یہ کوئی بیماری نہیں ہے. جو لوگ اس کو بیماری سمجھتے ہیں تو واقعی وہ اس کو بیماری ہی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. اب جب تک لڑکیوں کو پتہ نہیں ہوتا نا کہ وہ پریگننٹ ہے تو فریلی رہتی ہیں عام طور پر جیسے رہنا چاہیے. اور جو ہی انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں میں پریگننٹ ہوں، خود کو بیمار فیل کرنے لگتی ہیں. ایسا مت کریں. اور یاد رکھیے کہ کوئی تکلیف، جیسے کہ میں نے ابھی لیڈیز کا کیس آپ کو بتایا، تو سوچئے اگر اس کو پہلے سے پتہ ہوتا تو یہ چیک اپ وہ چیک اپ. اور آج تو اللہ کی پناہ کی نہ جانے ایک انگلیوں کے چیک اپ کرواتے ہیں. پھر آپ کرواتے رہیں. موت تو برحق ہے. آپ کتنی بھی سیفٹی لیں گی تو موت تو جس کو جس وقت آنی ہے وہ آئے گی ہی. تو ایک سبق لینا چاہیے ہمیں. اور کیوں لوگوں کو اتنا خوف ہوتا ہے، کیوں لوگ یہ چیک اپ وہ چیک اپ کرواتے رہتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے، جو ویک پوائنٹ ہے ان کا، اللہ پہ توکل نہیں ہوتا ہے. ایک بار اللہ پہ بھروسہ کر کے تو دیکھیں، کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا پہلے تو چلے گی بچوں کو ہی صرف ٹیکے کبھی سنائی دیتے تھے، لگتے تھے. اب تو ماؤں کو بھی ٹیکے لگتے ہیں. یہ ٹیکے وہ ٹیکے، یہ انجیکشن لگاؤ، یہ دوائیاں کھاؤ، وہ دوائیں کھاؤ. ارے انسان جب نیچر پہ نہیں رہے گا تو آرٹیفیشل جب چیزیں کھائے گا تو بچہ بھی آرٹیفیشل ہی پیدا ہوگا نا. پھر آپ دیکھیں ان بچوں کو کتنی نزاکتیں اور کتنے ویک ہوتے ہیں وہ. کیوں بھائی؟ قدرتی چیزیں تو تم نے کھائی نہیں کچھ. تو آپ کتنا بھی سیفٹی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، اگر آپ اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتی ہیں تو یاد رکھیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے. پھر اسی کے ساتھ اللہ نے یہ کہا نا وَكُلِّ شَيْءٍ عِندَهُ مِقْدَارٌ. ہر چیز جو ہے وہ نا اس کے پاس اندازے سے ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ اس نے ایک اندازہ ٹھہرایا ہے. اس اندازے سے نہ کوئی چیز بڑھ سکتی ہے اور نہ کم ہو سکتی ہے. اور جس کا تقاضا اللہ نے اپنے حکمت اور علم کے بیس پہ دیا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے ایک ایک چیز کو بہت پراپرلی جوڑا ہے. اس کی بناوٹ میں آپ فالٹ نہیں نکال سکتے ہو. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ ان کا رزق، ان کے جو ہے یعنی کہ ان کا اجل، ان کا وقت، سب کچھ جو ہے وہ محفوظ کر رکھا ہے. اسی طریقے سے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سورہ فاطر میں بھی فرمایا ہے. سورہ فاطر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اور کوئی مادہ، یعنی کوئی بھی مادہ، کوئی بھی فیمینن حاملہ نہیں ہوتی اور نہ کوئی بچہ جنتی ہے مگر وہ اس کے علم سے، اور علم سے ہی ہوتا ہے، یعنی اللہ کے علم سے ہوتا ہے. اور کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا ہے، لیکن کس کو کتنی عمر دی جائے گی، وہ کتنا جیے گا، وہ سب ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے. اور اسی طریقے سے حامیم سجدہ میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے.
اور نہ کسی قسم کا جو پھل ہوتا ہے وہ اپنے شگوفوں سے باہر نکلتا ہے، اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے، اور نہ کوئی بچہ ڈیلیور کرتی ہے، مگر ان سب کا علم اللہ کو ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت کو پہچانیے، اللہ کے جو ہے وہ اس کے عالی ہونے کو جو ہے وہ قرار کیجیے۔ جیسے کہ اگلی آیت میں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 4 صفت ایک آیت میں ایک جگہ اکٹھا کر دی گئی ہے، اور وہ کیا ہے، ایک ایک کو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں۔ عالم الغیب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ پوشیدہ کو جاننے والا ہے۔ نمبر 2، وہ ظاہر کو جاننے والا ہے۔ نمبر 3، بہت بڑا ہے، الکبیر ہے۔ اور نمبر 4، نہایت بلند ہے۔ اب ان کو کیسے ایک دوسرے کے ساتھ آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ چھپی ہوئی چیزوں کو، غیب کو جانتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے جو مخلوق سے غائب ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپ نہیں سکتی ہے۔ جیسے کہ ہم سورہ لقمان میں انشاءاللہ حضرت لقمان کے بارے میں پڑھیں گے، جب وہاں تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور اسے لائے گا۔ سبحان اللہ، سوچئے۔ اور وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کسی کے دل کا حال چھپا نہیں ہے، وہ دل کے حال اور اعمال دونوں کو ہی جانتا ہے۔ سوچئے، یہ اس رب کی بات ہو رہی ہے، وہ رب جو سب کچھ جانتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے نعوذ باللہ کہ وہ رب آپ کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا؟ سوچئے، کیا اس رب کو آپ کی محنتیں، آپ کی کوششیں نہیں جانتا ہے؟ وہ نہیں پتہ ہے اس کو؟ دیکھیے، ان آیتوں کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کیا کرے کہ اے رب، تو سب کچھ جانتا ہے، تو میرا ظاہر جانتا ہے، تو میرا چھپا ہوا جانتا ہے، تجھے سب علم ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یاد رکھے کہ جو انسان بات کرتا ہے پھر اسے لوگوں سے بات کرنے کا جی نہیں کرتا ہے۔ آج حال یہ ہے کہ لوگوں سے باتیں کر کر کے اللہ کی قدر لوگوں نے اپنے دل میں ختم کر دی ہے۔ تو اللہ سے باتیں کرے، ان 4 صفات پہ دھیان دے ذرا۔ پھر اس کے بعد وہ تنہائی اور مجلسوں کے تمام معاملات کو جانتا ہے، وہ ان سارے جہانوں کو بھی جانتا ہے جو انسان کے علم میں نہیں ہے۔ آپ جانتے، آپ نے تو ابھی اپنی ہی دنیا پوری نہیں گھومی ہے، اپنے ہی دیش کو آپ پورا نہیں گھوم پائے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین جیسی اور بھی عالم بنائے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا؟ لیکن اس رب کو سب خبر ہے۔ پھر وہ ظاہر کو جانتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی کہ پاسٹ کی باتوں کو بھی جانتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اس کی مثالیں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بہت ساری مثالیں بھی بیان کی گئی ہیں، اور ان مثالوں میں غیب اور ظاہر دونوں آ جاتے ہیں۔ جیسے کہ پیچھے ہم نے دیکھا نا، مثالیں جو بیان کی گئی، اللہ سب کچھ جانتا ہے، تو وہ پاسٹ اور فیوچر دونوں کو جانتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ ایک آدمی اپنے دل میں کوئی بھی بات کرتا ہے یا وہ سوچتا ہے، چلو خود کو ہی رکھ لے کہ میں اگر کوئی بات سوچ رہی ہوں یا میں کوئی بات دل میں اپنے رکھی ہوں، یہ ہم لوگوں کے لیے چھپا ہوا ہے نا۔ آپ اپنے دل میں کچھ سوچ رہی ہیں، یہ آپ کے لیے چھپا ہوا ہے، آپ کے ساتھیوں سے چھپا ہوا ہے، آپ نے چھپایا ہے نا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے یعنی کہ اور دوسرے جب تک اس کو تیز آواز میں نہیں کہیں گے، آپ تک وہ بات نہیں آئے گی یا آپ کی بات ان تک نہیں جائے گی۔ اب کوئی انسان زور سے کہتا ہے تو میرے اور آپ کے لیے ظاہر ہے یہ، لیکن جو دل میں ہے وہ پوشیدہ ہے۔ مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ دل میں بات چھپائیں یا زور سے کہیں، دونوں ہی اللہ جانتا ہے۔ وہ غیب کو بھی ویسے ہی جانتا ہے جیسے وہ ظاہر کو جانتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم زور سے کوئی بات کرو تو یقیناً تم پوشیدہ اور پوشیدہ تر کو بھی نہیں جانتے ہو۔ زور سے جو باتیں کی جا رہی صرف تم اسی کو جانتے ہو نا۔ پھر اس طریقے سے سورہ نحل میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ پھر اللہ بہت بڑا ہے، یہ کس طریقے سے ہم دیکھیں گے؟ دیکھیے، وہ اپنی ذات میں، اپنے اسماء و صفات میں واقعی سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ عظیم الشان ہے، ہر چیز سے بڑا ہے، وہ اس کے مقابلے میں ہر چیز چھوٹی ہے۔
اور اس کے مقابلے میں ہر چیز جو ہے وہ نقص والی ہے، اور اس وجہ سے وہ چیزیں چھوٹی ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اس لیے اس کو الکبیر کہا گیا ہے۔ لیکن سچی جو بات ہے، یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں الکبیر کب لگتا ہے؟ جب انسان خود کو الصغیر سمجھتا ہے، جب بندہ کہتا ہے اللہ میں تو حقیر ہوں، میں تو چھوٹی سی ہوں، جب انسان کے دل میں اللہ کی بڑائی نظر آتی ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ المتعال ہے، وہ بہت بلند ہے، چوتھی صفت بتائی جا رہی ہے، یعنی وہ اپنی ذات، قدرت اور غلبے کے اعتبار سے تمام مخلوق پر بہت بلند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ ہر چیز سے بلند ہے، اور بلندی ہی پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ اللہ بلند کرنے والا ہے اور بلندی والا ہے۔ چلیں، اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ الکبیر اور المتعال، یہ دو جو صفت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یہ انسان کے دماغ پر، اس کے ذہن پر کیا اثر چھوڑتی ہے؟ اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہے اور بڑا ہو کر ہی رہنے والا ہے، ایٹ لاسٹ، اور ابھی بھی صرف اللہ ہی کا بول بالا اونچا ہونے والا ہے۔ جب ایک انسان شعور کے ساتھ، انسان کو ساری مخلوقات کی اصل تک جو ہے وہ نا شعور کے ساتھ یہ بات انسان کے جو ہے وہ اصل تک لے جاتی ہے۔ آئی بات سمجھیں؟ ایک انسان رب کو بڑا جان رہا ہے، یہ شعور اس کے اندر آ رہا ہے، یہ علم اس کے اندر آ رہا ہے، تو انسان کو ساری مخلوق کی اصل تک لے جاتی ہے۔ یعنی جب انسان اللہ کی قدر پہچان لیتا ہے تو اسے ساری مخلوق کی اصل کی قدر ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر مخلوق میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ خامی ہے، کمی ہے، ہر مخلوق حقیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب عیبوں سے پاک ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، وہی سب سے اعلیٰ اور برتر اور بڑا ہے۔ ہر چیز اس کے تصور کے بعد جو ہے وہ اپنی اصل حقیقت کو جو ہے وہ کھو بیٹھتی ہے۔ جب انسان کو بڑا نہیں سمجھتے ہیں نا، تو پھر انسان دوسری چیزوں کی بھی حقیقت کو کھو بیٹھتا ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کی ذات اصل حقیقت کی صورت کے سامنے رہ جاتی ہے۔ یقین جانیں، دوسری چیزوں کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے اور انسان کو لگتا ہے کہ یس، اللہ کے سوا کوئی ذات اصل حقیقت نہیں ہے، اور اسی سے انسان جو ہے وہ نتیجے تک پہنچ جاتا ہے اور اللہ کی ذات کو حق سمجھنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں آپ، آیت نمبر 10 میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے یہ چیز برابر ہے کہ تم کسی بات کو چھپا کر کہو یا ظاہر کر کے کہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو، سواء منکم کا مطلب کیا ہے کہ اس کے لیے برابر ہے، یعنی اس کے علم اور اس کی جو سننے کا پاور ہے، دیکھنے کے پاور میں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز شامل ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نحل میں، سورہ نمل میں انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ جانتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آگے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو چھپا کر تم بات کرتے ہو یا تم بلند آواز سے بات کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے تو برابر ہے، کوئی اونچی آواز سے بات کرے یا چھپا کر کرے۔ اسی طریقے سے اللہ نے کیا کہا، اور جو رات کو چھپنے والا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، یعنی جو رات کے وقت کسی خفیہ مقام پر ٹھہرا ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ دیکھیے، مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہی، لیکن اسے وہ نظر آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ وہ سارب بالنہار کو بھی جانتا ہے، اور دن میں چلنے والا، یعنی دن کے وقت اپنی جو ہے وہ پناہ گاہ کے اندر ہے، اور اس جگہ کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے جہاں انسان چھپتا ہے۔ کتنی حیرانی کی بات ہے، دیکھیے کہ ان تمام چیزوں پہ آپ ذرا غور و فکر کریں۔ وہ چھپنے کی جگہ انسان کا گھر بھی ہو سکتا ہے، اندر ہو سکتا ہے، گھر کے اندر غار ہو سکتا ہے وہ، اور کوئی جو ہے یعنی چھپنے کی جگہ ہو سکتی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سب کو جانتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اگر آپ کو کوئی نہ بتائے تو آپ کو نا جو ہے وہ یعنی کہ پتہ ہی نہ چلے آپ کو۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مقام پر فرماتے ہیں، اور آپ کسی بھی حال میں نہیں ہوتے، اور نہ آپ اس کی طرف سے قرآن میں کچھ پڑھ رہے ہوتے، اور نہ کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں، مگر ہم تمہارے اوپر گواہ ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، جب تم اس سے مشغول ہوتے ہو، اور آپ کے رب نے نہ کوئی
जो है वो ज़र्रा बराबर चीज़ ज़मीन में गायब अल्लाह से छुपी हुई है, और ना आसमान से, और ना ही छोटी बड़ी, मगर सब एक वाज़ेह किताब में है। सूरह यूनुस में अल्लाह ताला फरमाते हैं। तो याद रखें कि अल्लाह सुब्हानहू ताला से कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है। मैं और आप भले घर में कोई चीज़ छुपा के रख दें या कुछ भी, तो लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला को हर चीज़ ज़ाहिर है, सब उसको पता है। उसी तरीके से आयत नंबर 11 की तरफ भी हम देखते हैं कि बड़े खूबसूरत अंदाज में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि लहू मुअक़्क़िबातु मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फ़िही, और वो क्या कहते हैं, यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। और उस शख्स के लिए, यानी कि अल्लाह ने जिसको पैदा किया है उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू ताला ने एक आगे और एक पीछे बारी बारी जो है वो आने वाले पहरेदार जो अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफाजत करते रहते हैं। जी हाँ, अभी कौन है? तो याद रखिए कि यहाँ पर पहरेदार फरिश्तों को कहा गया है। और हमारे साथ देखिए कि दो तरीके के फरिश्ते होते हैं, जो एक हमारी जिस्मानी हिफाजत करते हैं, और दूसरे फरिश्ते कौन होते हैं, जो हमारे आमाल की हिफाजत करते हैं। सुभान अल्लाह। और वहाँ पर बताया जा रहा है मुअक्किबात यानी निगहबान को कहा जाता है, फरिश्ते जो एक दूसरे के बाद जो है वो बारी बारी आते रहते हैं और इसी तरीके से पीछे आते रहते हैं। और मुअक्किबात से मुराद यहाँ पर देखिए कि रात के फरिश्ते अलग होते हैं और दिन के फरिश्ते अलग होते हैं, इस आयत से हमें पता चल रहा है। ठीक है, करते क्या है ये फरिश्ते? सूरह क़ाफ में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि देखो, जबकि दो ज़ब्त करने वाले उसके दाएं और बाएं बैठे उसको जो है वो ज़ब्त कर रहे हैं, उनके अमाल को लिख रहे हैं। कोई लफ्ज़ वो नहीं निकाल पाता है इंसान, मगर एक तैयार निगरां उसके पास है। सुभान अल्लाह। ये हमें एहसास दिलाया जा रहा है कि भाई तुम्हारे साथ कोई नहीं भी है तो तुम्हारे लेफ़्ट एंड राइट पर फरिश्ता बैठा हुआ है। अल्लाहु अकबर। सोचिए, तो रिवायतों में आता है कि एक हमारी सिर्फ आँख की हिफाजत के लिए 7 फरिश्ते हमारे साथ अल्लाह ने लगाए हैं। इंसान कितना VIP पर्सन है अल्लाह की नज़र में, देखिए। और उसी के साथ साथ देखें, यानी कि ये जो मुअक्किबात फरिश्ते हैं, यानी एक दूसरे के पीछे आने वाले फरिश्ते हैं, इनकी ड्यूटीज़ कब चेंज होती है? सवाल उठता है, ड्यूटी कब चेंज होती है? तो देखिए कि दिन का फरिश्ता जब जाता है तो रात का फरिश्ता आता है। ड्यूटी इनकी चेंज होती है फजर के वक्त और असर के वक्त। जैसे कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कई फरिश्ते तुम्हारे पास रात को आते जाते हैं और कई दिन को आते हैं। फजर और असर की नमाज के वक्त वो इकट्ठा हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। फिर वो फरिश्ते ऊपर चढ़ जाते हैं, जो रात के फरिश्ते वहाँ ठहरे हुए होते हैं। यानी फजर के वक्त फरिश्ता आया, अब जो रात का फरिश्ता था वो चला गया, ड्यूटी चेंज हो गई। और उनसे उनका जो है वो परवरदिगार यानी अल्लाह ताला उनसे पूछता है, हालांकि अल्लाह सुब्हानहू ताला को सब पता है, तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा? फरिश्ते कहते हैं, जब हम उनके पास से रवाना हुए तो वो नमाज पढ़ रहे थे, और जब उनके पास से पहुँचे तो भी वो नमाज पढ़ रहे थे। ठीक है भाई। और उन्हें अल्लाह ताला फिर आगे और आता है और रिवायतों में कि फ़रिश्ते अल्लाह सुब्हानहू ताला से कहते हैं कि अल्लाह तूने क़यामत के दिन बख्श देना। सुभान अल्लाह। सोचिए, फ़रिश्तों की ड्यूटी फजर की नमाज और असर के नमाज के टाइम पर क्या होती है? चेंज होती है। अब देखिए कि दिन का फ़रिश्ता आया तो रात का फ़रिश्ता लिख कर जा रहा है कि ये अल्लाह तेरी बंदी फजर की नमाज़ पढ़ रही थी। अब दिन का फ़रिश्ता पूरी ड्यूटी देकर असर के टाइम पर जाने वाला है, तो रात का फ़रिश्ता आया। अब जो दिन का फ़रिश्ता जा रहा है वो लिख रहा है, अरे ये बंदी असर की नमाज़ पढ़ रही थी। चले भाई, ख़ुद का जायज़ा ले ज़रा। सोचिए, अब आपका फ़रिश्ता जो आप सोते पड़े रहेंगे, आप फजर में नहीं उठी तो क्या लिख कर ले जाएगा? अल्लाह ताला तेरी बंदी तो सो रही थी। सोचिए, आज के लोग तो सो कर दिन निकालते हैं, रात निकालते हैं, तो कैसे फ़रिश्ता उनके अमाल को लिखेगा? और उसी तरीके से याद रखें कि अब आप देखें कि जब रात का फ़रिश्ता जा रहा है, दिन का फ़रिश्ता आया तो अव्वल वक्त में ही जाएगा ना वो, तो इसलिए कोशिश करें अव्वल वक्त में नमाज अदा करने की। ठीक है। फिर उसी तरीके से जो है वो एक मकाम पर और आता है कि हाँ, ये हदीस हो गई ना हमारी। हाँ, फिर उसके बाद याद रखें कि यह फ़ज़ूनहु बि अम्रिल्लाह, इसके ऊपर थोड़ा सी तवज्जो चाहूँगी मैं आपकी,
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جو حکم دیتے ہیں اللہ کے حکم سے وہ انسانوں کی جو ہے حفاظت کرتے ہیں. یعنی یہ فرشتے اس کے جسم و روح کی ہر چیز کی حفاظت کرتے ہیں. کیسے؟ جو اس کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے، جیسے جسمانی کچھ نقصان ہونے والا ہے تو اس سے فرشتے جو ہے وہ حفاظت کرتے ہیں. جسمانی فرشتہ جو حفاظت کرتا ہے کیسے؟ فار ایگزامپل آپ نے کبھی سنا ہوگا آپ کا بچہ گر گیا، ماں کی تو جان نکل جاتی ہے اور اس کے چہرے پر چوٹ لگی اور کہتے ہیں نا وہ بس آنکھ بچ گئی، ذرا سی اس کی چوٹ آگے بڑھتی تو آنکھ میں چلی جاتی. تو بھائی کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ فرشتے نے آ کر اس کو تھام لیا تھا اللہ کے حکم سے. اور اس طریقے سے کبھی آپ بھی دیکھیں کہ چلتے چلتے کبھی آپ کو ٹھوکر لگتی ہے، گرتے گرتے آپ کہتے ہیں ارے بھائی میں تو گرتے گرتے بچی، فرشتے نے آ کر تھام لیا تھا. کون سا فرشتہ؟ جو آپ کے جسم کی حفاظت کے لیے اللہ نے اس کو رکھا تھا. اسی طریقے سے دیکھیے ان کے اعمال کی حفاظت بھی کرتے ہیں، وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے ہیں. اگر بندہ کوئی غلط کام کرنے کی طرف جاتا ہے تو وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں بہت حد درجے تک. بندہ رک جاتا ہے تو پھر بھائی اس کے جو ہے اعمال اچھے لکھے جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم نے انسان کو احاطے میں رکھا ہے. یس، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے علم میں ہر انسان کو رکھا ہے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے یہ فرشتے بھیج رکھے ہیں، جبکہ انسان کے اعمال اور اس کے حال اللہ سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں اور نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی کچھ بھولتا ہے. جی، یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ کبھی کچھ بھولتا نہیں ہے، لیکن بس اللہ نے فرشتوں کو جو ہے وہ ڈیوٹی دے رکھی ہے. سوچیے آج اتنے خوبصورت طریقے سے اتنا VIP بنا کے اللہ نے انسانوں کو رکھا ہے، لیکن اسی رب کی یہ انسان قدر نہیں کرتا ہے. پھر اس کے بعد آیت کا اگلا حصہ آپ دیکھیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم. یہ بڑی زبردست بات ہے، پیچھے بھی کئی مقام پر آ چکا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے، جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدل لے، اپنے حالات کو نہ بدل لے. اور یاد رکھیں بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ عافیت اور نعمتوں کو جو ہے وہ آزمائشوں اور عذاب سے نہیں بدلتا ہے. جی، ایسے ہی نہیں یوں ہی کہ آپ نعمتوں میں ہوں اور عافیت میں ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سڈنلی ایسے عذاب میں بدل دے. جی نہیں، یہ اللہ کی شان نہیں ہے. کیوں؟ بندہ جب نافرمانیاں کرتا ہے نا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے انتقام لیتا ہے اور نعمتوں کو بدل دیتا ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ بول رہے میں یوں ہی نہیں بدلتا ہوں. کب تک؟ جب تک کہ وہ بدل دے جو ان کے دلوں میں ہے. کیا ہے دلوں میں؟ یعنی طہارت، پاکی، ایمان، اخلاص، اطاعت کو وہ گناہوں سے نہ بدل دے. اخلاص میں آ جائے، اطاعت کو گناہوں سے اور برائیوں سے نہ بدل دے. جی، تب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے خیر ہی خیر دیتے رہتا ہے. ہاں، جب وہ برائیوں کی طرف جاتا ہے تو اس کی نعمتیں چھن جاتی ہیں. پھر اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ یہاں اس سے یہ بھی مراد ہم لے سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں بدلتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہ بدل لیں. اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نعمت، احسان اور جو اللہ کی فراوانی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یوں ہی نہیں بدلتا ہے، یہاں تک کہ انسان خود کے دل میں جو ہے وہ بدل لے. یاد رکھیں کہ جب تک وہ ایمان سے کفر کو نہیں بدلے گا، اطاعت سے نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر سے ناشکری کی طرف جو ہے وہ ٹرن آف نہیں ہوتا ہے، تب اس صورتحال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو چھین لیتا ہے. جی، چھین لیتا ہے. اور اسی طرح جب بندہ اپنی حالت کو جو ہے وہ بدل لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ کر اطاعت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے. جی ہاں، توبہ کر لیتا ہے، مغفرت مانگتا ہے، تو پھر اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نعمتیں واپس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یاد رکھیں کہ جب ایک انسان جو ہے وہ نافرمانی کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی اطاعت کرنے لگتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بد قسمتی کو خوش قسمتی میں بدل دیتا ہے. اس کو بھلائی، مسرت، خوشی، رحمت سب کچھ عطا کر دیتا ہے. یہاں تک کہ کسی کے حالات اگر نہیں بدلنے رہے نا تو اس کو چاہیے کہ خود پر ذرا غور و فکر کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی قوم سے اپنی نعمتوں کو اس وقت تک نہیں چھینتا ہے جب تک کہ وہ اپنی حالت بدل نہیں لیتا ہے، یعنی خیر و صلاح کی راہ کی طرف نہیں جاتا ہے، اور پھر جب تک وہ گناہوں میں نہیں پڑ جاتا ہے. تو یہاں تک کہ جب تک انسان سیدھی راستے پر چلتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو برقرار رکھتا ہے. سوچیے ذرا، یہاں پر اصل میں بات ہو رہی ہے حالت کب انسان کی بدلتی ہے.
حالت بدلے گی تو انسان کے حالات بدلتے ہیں. جی ہاں. جب ایک اچھا یہاں پہ قوم کی بات ہے تو مجھے بتائیں قوم کس سے بنتی ہے؟ فرد سے نا، ایک ایک بندے سے. جب ایک انسان انڈیویجولی اپنے اپنے حالت کو بدلے گا تو قوم ایسے ہی جو ہے وہ بدل جائے گی، اس کے حالات خود ہی بدل جائیں گے. اب یہاں پر کیسے حالات انسان کے بدلیں گے آپ سوچیں ذرا. آج انسانوں کے پاس دنیا کے کاموں کے لیے تو اتنے وقت ہیں، مصروف اتنا. ہاں، تو جب ایک انسان آج کا مسلمان صرف اور صرف دنیا کے کام کرتے رہے گا تو کہاں سے اس ایسے فار ایگزامپل عورتوں کو اگر ہم لے صرف دنیا داری میں پڑی ہوئی، تو ایسی عورتوں کے پیڑ سے ایک پڑھا لکھا بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ جہالت نے پڑی ہوئی عورت کو تو جاہل بچے ہی پیدا ہوں گے نا. سوچے ذرا آپ. آج اتنی مصروفیت دنیا کے کاموں میں اور اتنے فخر سے کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس یہ کام ہے، وہ کام ہے. ہاں، ہمارے پاس علم کے لیے وقت نہیں ہے. سوچے آپ شادی بیاہ کے نام پر 4 گھنٹہ، مجھے بڑی حیرانی بھی ایک کا سن کے کہ 12 گھنٹے سے وہ دلہن پارلر میں جا کر تیار ہو رہی تھی. 12 گھنٹہ، استغفر اللہ. 10 گھنٹے آپ مہندی لگوانے میں لگا دیتے ہیں، لیکن آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو صرف علم حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. جس رب نے آپ کو 24 گھنٹے دیے، جس رب نے اتنی خوبصورت زندگی دی ہے، اس کے لیے آپ آدھا 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتے. سوچئے، کتاب پڑھنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو قوم کیسے جڑے گی؟ جب ہم ایک پلیٹ فارم پر بات کرتے نا، اللہ نے ایک رب ہے ہمارا، ایک قرآن اس نے اتارا ہے. جب اس کتاب سے آپ لوگوں کو جوڑنے کی کوشش نہیں کریں گے تو امت کہاں سے جڑے گی؟ آج مسلمانوں کا حال دیکھیے، کتاب سے دور، کوئی سسٹم نہیں ہے، اتنی سستی ہے ان کے اندر، محنت کی قدر نہیں ہے ان کو. آج اکثریت برائیاں ہمارے مسلمانوں میں ملتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے امت کے حالات کو بدلے گا؟ نہیں بدلے گا. پھر سوچیں، اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن کے ذریعے اگر سکھانا چاہیں، بتانا چاہیں کہ بیٹا ہم جو ہے وہ ماضی کے سپر پاور پاسٹ مسلمان کے جو ہے وہ نسل سے ہیں، کبھی نہیں بچہ آپ کا سنے گا، بولے گا یہ مسلمان کہاں، یہ سپر پاور ہے. جی ہاں، جب امت نے قرآن کو چھوڑا، اللہ کی کتاب کو چھوڑا، اللہ نے بھی ان کو نیچے کر دیا. اسی کے بعد یاد رکھے ابھی بھی وقت ہے. کیوں آیتیں مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں؟ عروج چاہتے ہو، ابھی بھی تم اوپر آنا چاہتے ہو تو صرف 4 کام کر لو. حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی قوم یا کوئی انسان اگر عروج چاہتا ہے، ہائی سکسیس چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ 4 کام کر لے وہ. اور 4 کام کیا ہے وہ؟ کہ وہ جو ہے کبھی بھی امانت کی حفاظت کرے، خیانت نہ کرے، اسے بات میں سچائی لے کر آئے، حسن سلوک لے کر آئے، اور کھانے پینے کی چیزوں میں بہت زیادہ احتیاط برتے وہ. تب جا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو عزت ملے گی، عروج ملے گا. ہاں، لیکن ان تمام چیزوں کو اللہ کے ڈر کے ساتھ آپ کو لینا ہے، ایسے ہی نہیں لینا ہے. اور ایک بار کر کے تو دیکھیں، چھوڑ دیں اللہ کی رضا کے لیے، کچھ تو چھوڑیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، آیت کا اگلا حصہ دیکھیں، جب کسی بھی قوم کی برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو کوئی بھی ہٹانے والا نہیں ہو سکتا ہے. جی ہاں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی بھی ایک انسان یا ایک قوم کے لیے آزمائش یا عذاب کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا کوئی مددگار ہو سکتا ہے. یعنی کوئی ایسا نہیں جو ان عذاب کو اللہ سے دور کر سکے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہ کرے. دیکھیے، اگر آپ پر کوئی پریشانی آئی، اللہ کی مدد کے بغیر آپ وہ پریشانی کو دور نہیں کر سکتے. پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد کرتا ہے تو اور اس کی طرف رجوع کرتے، ٹھیک ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب انسان رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف تو اللہ اس کی مدد بھی کرتا ہے. اور ایک انسان جب اللہ سے استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس سے اس کی برائیاں اور عذاب کو ہٹا دیتا ہے. ایک بیسک چیز بتائی گئی ہے. عروج چاہتے ہو، توبہ استغفار کرتے رہو. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے دیکھیے جو انسان کو گائیڈ کر سکے. وہی ہے جو انسان کو ہر چیز عطا کرتا ہے، اور اللہ وہی ذات ہے جس نے انسان کو جو ہے یعنی انسان نے رغبت رکھتا ہے اور انہیں اپنا محبوب بھی بناتا ہے.
اللہ نے ہی تو انسان کو محبوب بنایا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے کہ اس لیے لوگوں پر ایک کام لازم ہے یہ کہ وہ اپنے آپ کو بچائیں، کس سے؟ جو اللہ کے عذاب کا سبب بنتی ہے، اور وہ کام انجام دے جو اللہ کو پسند ہے۔ دو راستے ہیں آپ کو بچنے کے، اللہ کے پسندیدہ کو کام کریے آپ، اور جو کام جو سبب اللہ کو ناراض کرنے کا بنتا ہے اس سے دور ہو جائے، اس سے بچتے رہیں، اور اللہ کو پسند کرنے والے کام کریں جس کی وجہ سے دیکھیں کہ اس کی جانب سے اللہ کی طرف سے آپ پر رحمت برکت نازل ہو سکے۔ اور 2 سے 3 چیزیں آپ کو کرنا، دیٹس اٹ، استغفار، توبہ اور شکر۔ ان تینوں چیزوں کو لازمی پکڑ کر چلیں، اس کی نعمتوں پر شکر کریں۔ اس سے اگر کوئی نافرمانی آپ سے سردرد ہو گئی ہے، اللہ کو ناراض آپ نے کیا ہے، تو توبہ استغفار کریں، اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے حالات میں بہت چینجز لائے گا انشاءاللہ۔ تو مجھے امید ہے باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔